ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तलबा आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। चलिए मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सबक के साथ। तो इस क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूँगी तलबा। उम्मीद है आप तमाम इस क्लास में शामिल हो गए हैं और समाअत कर रहे हैं। तो मेरा जो सवाल है आपसे वो है, शाइस्ता यूसुफ कब और कहाँ पैदा हुई? शाइस्ता यूसुफ कब और कहाँ पैदा हुई? तो आप पिछली क्लास में इसका इस ताल्लुक से आपने पढ़ा था और इस ताल्लुक से आपने जाना भी था। तो हमने आपको बताया था कि वो कहाँ और कैसे कब पैदा हुई हैं। तो ये जो सवाल है आपके लिए है यहाँ पर। तो चलिए जवाब दे दीजिए। याद आ गया आपको जवाब? उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए हम आपके जवाब को चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया तलबा आपने। शाइस्ता यूसुफ 15 जून 1951 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? शाइस्ता यूसुफ 15 जून 1951 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुई। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए तलबा आज जो है हम नौबहार अदब से आपको अंदाज़ा हो गया कि हम जमात हश्तुम का जो उर्दू सबक है तो उसी को हम पढ़ा रहे हैं आज। तो जदीद गज़ल जो है शाइस्ता यूसुफ की, उसके दूसरे यूनिट को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये जो है वो मुकम्मिल सबक है आज का। तो इसको आज हम यहाँ पर मुकम्मिल करेंगे। तो इक्तिसाबी नुकात देख लीजिए तलबा। तो तलबा जो है आप इसमें शायरी की सन गज़ल से भी वाकिफ़ होंगे और उसके बाद जो है आप शाइस्ता यूसुफ के तारुफ से भी वाकिफ़ होंगे। आप वाकिफ़ हो गए हैं, ये बतौर इयादा होगा आपके लिए। तो बतौर इयादा हम आपको आपके लिए ये तारुफ दोहरा देंगे। और देखिए शाइस्ता यूसुफ की जो गज़ल है उससे भी आप वाकिफ़ हुए हैं। तो यहाँ पर अशार की तशरीह भी हम आपको बता देंगे, अशार की तशरीह से आपको वाकिफ़ करा देंगे। और देखिए अल्फाज माने हैं, अज़दाद हैं, जिन्स हैं, मुतरादिफात हैं, फिर सवालात और जवाबात हैं, इससे भी हम आपको वाकिफ़ कराएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे इक्तिसाबी नुकात हैं आज के। तो तलबा देखिए ये बतौर इयादा है तारुफ जो है शाइस्ता यूसुफ का। तो शाइस्ता यूसुफ का जो नाम है वो क्या है? शाइस्ता यूसुफ है। और 15 जून 1951 को मुंबई महाराष्ट्र में आप पैदा हुई। कहाँ पे पैदा हुई? 15 जून 1951 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुई। और वालिद का नाम क्या है? अब्दुल रहमान उर्फ क्या है? AR बच्चों कंट्रैक्टर था। उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से उर्दू के अलावा फ़लसफ़ा और नफ्सियात में MA किया और टुमकुर यूनिवर्सिटी से आपने LLB की डिग्री भी हासिल की। देखिए टुमकुर यूनिवर्सिटी से आपने LLB की डिग्री ली, फिर आप फ़लसफ़े में और नफ्सियात में MA भी किया है आपने। तो आपके जो ये हैं उसको भी हम देख लेते हैं, कारनामे, अदबी कारनामे। तो यहाँ पर देखिए सौगात है, फिर आपका सुनी परछाइयाँ हैं, फिर ये यादे रफ्तागान है। और ये इख्तिलाफ, नया अदब, मीरास और सौगात, ये चौथा दौर, ये तमाम के क्या हैं? आप मुदीर रहीं, तो एडिटर हैं और मुदीर रहीं। और उनके शेरी नफ्सियात में गुले खुदरू और सुनी परछाइयाँ भी शामिल हैं। तो गुले खुदरू के लिए क्या है? कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलुरु ने आपको इनाम से नवाजा है। और वो जो है याद रफ्तागान महमूद अयाज भी है जो कि आपका नसरी कारनामा है। तो याद रफ्तागान महमूद अयाज जो है वो क्या है? आपका नसरी कारनामा है। और उनके शेरी जो खिदमात को सराहते हुए क्या है? कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलुरु ने आपको भारत ज्योति अवार्ड से सरफराज किया। तो भारत ज्योति अवार्ड आपको मिला था। किसकी जानिब से मिला था? कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलुरु की जानिब से आपको ये अवार्ड मिला था। तो ये जो है तारुफ आप पिछली क्लास में इससे वाकिफ हुए हैं तलबा। तो इस अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा।
دیکھیے اب غزل شائستہ یوسف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے یہاں پر. تو پہلے میں اس کو تحت اللفظ میں پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کے اشعار کی تشریح بھی آپ کے لیے کر دوں گی. بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں. روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، اور کیا دنیا سے میں شکوا کروں. بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں. آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں. دیکھیے کتنے بہترین اشعار ہیں. گھل گئی ہیں عرش کی، کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں. گھل گئی مٹی میں میری چادریں، گھل گئی مٹی میں میری چادریں، تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں. ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں. دیکھیے یہ جو غزل ہے شائستہ یوسف کی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. تو ان جو اشعار ہیں اس کی تشریح بھی میں آپ کو یہاں پر بتائے دیتی ہوں طلبہ. تو اس کو اچھی طریقے سے آپ پڑھ لیجئے گا اپنی کتابوں سے، درسی کتابوں سے اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے. چلیے ایک ایک شعر کی اب ہم آپ کو تشریح بتا دیتے ہیں. بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں. دیکھیے شاعرہ اس جو غزل کے مطلع میں ہے کیا کہہ رہی ہیں کہ بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں. دیکھیے شاعرہ یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ میں بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھنا چاہتی ہوں کہ دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں. دیکھیے تو میں اللہ رب العزت کی ایسی شکر گزار بندی بننا چاہتی ہوں کہ اگر موت بھی سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تو میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں. تو رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں. تو مرتے ہوئے بھی میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ سجدہ کرنا چاہتی ہوں. کس کے لیے؟ رب کے لیے. تو ایسے میں ڈھنگ سیکھنا چاہتی ہوں، ایسا طریقہ میں سلیقہ سیکھنا چاہتی ہوں. کس کا؟ بندگی کا. بندگی کا، تو عبادت کا ایسا طریقہ میں سیکھنا چاہتی ہوں. تو اس طریقے سے شاعرہ شعر میں کہہ رہی ہیں کہ میں بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھنا چاہتی ہوں کہ دار پر چڑھتے ہوئے بھی میں سجدہ کر لوں. دار سے مراد کیا ہے طلبہ؟ سولی ہے. ڈھنگ سے مراد کیا ہے؟ سلیقہ، طریقہ ہے. تو یہاں پر سولی پہ چڑھتے ہوئے سے مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ کہ مرتے ہوئے بھی. اگر انسان کا موت کا وقت بھی، اس کی گھڑی بھی آئی ہوئی ہے، اس کے سر پہ موت بھی کھڑی ہوئی ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ ہم رب کے آگے سجدہ کر لیں، تو اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کر لیں اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو اللہ رب العزت کے آگے ہم جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو ایسا جو ہم ہمیشہ بندگی عبادت کرتے ہیں، مگر یہاں پر کیا ہے؟ بندگی کا طریقہ، صحیح سلیقہ، ڈھنگ کیا ہے کہ جب موت بھی ہمارے سروں پہ کھڑی ہوتی ہے تو ہم اس دوران بھی کیا ہے؟ ہمیں رب کے آگے سجدہ کرنا ہے. تو یہ ہر ایک کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ مرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے مر جائیں، اسی دم جب سجدہ کریں اسی دم ہماری روح نکل جائے. تو یہ جو صحیح طریقہ ہے بندگی کا، تو ہر ایک بندہ چاہے گا کہ رب کی عبادت ہو تو ایسے صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے ہو. تو شاعرہ اس شعر میں وہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں. چلیے دوسرا جو مصرع ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں. تو دیکھیے انسان کیا ہے؟ ہر ایک کے زندگی میں کیا ہے؟ غم دکھ ہوتے ہیں اس کے پاس، ہے نا. تو ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، تو وہ دکھوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے. تو اپنے غم کی وجہ سے ہم ہے نا شکوہ شکایات لبوں پہ لاتے ہیں.
تو شکوے شکایات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا سے بھی، دنیا کے لوگوں سے بھی، پھر کیا ہے اللہ رب العزت سے بھی شکوہ کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ شکوے شکایات کا جو دفتر ہم کھولے بیٹھتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں بند کرنا ہے. کس کو بند کرنا ہے؟ شکواؤں کو بند کرنا ہے. تو یہ شکوہ کرنے سے، کسی سے گلہ کرنے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے طلبہ، جو ہمارے قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں، جو غم ہمارے نصیب میں، قسمت میں لکھے جا چکے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس سے گزرنا ہی ہے، ان مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہی ہے. تو پھر شکوہ شکایت کرنے کا فائدہ کیا ہے بتائیے؟ تو بیکار ہے، شکوے شکایات سب بیکار ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے، یہاں پر شاعرہ کہہ رہی ہے کہ روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں. تو یہ جو دکھ ہیں، جو غم ہیں، وہ کیا ہیں؟ میرے ہی اپنی وجہ سے ہیں، میری ہی اپنی بنا پر ہیں، یعنی مجھ سے ہی ہیں. تو میں خود اس کی ذمہ دار ہوں. کیوں کسی اور کو اس کا ذمہ دار کھڑا کروں؟ میں کسی اور کو کیوں اس کی ذمہ دار بناؤں؟ کسی سے کیوں شکوہ کروں؟ تو یہ جو چیز ہے ہر ایک بندے میں آنی چاہیے کہ کسی سے شکوہ اور شکایت ہمیں نہیں کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں طلبہ، یہ جو ہمارے غم دکھ ہیں وہ ہماری قسمت کے، ہماری تقدیر کے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے، ہمیں کسی سے بھی گلہ اور شکوہ نہیں کرنا ہے. تو روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، کہ اور کیا دنیا سے میں شکوہ کروں. تو اتنے بہترین انداز میں شاعرہ یہاں پر کہہ رہی ہیں. چلیے اب جو نیکسٹ بند ہے، شعر ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں. دیکھیے یہاں پر شاعرہ کس بہترین انداز میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت سے کہہ رہی ہیں کہ اے میرے مولا، تو ایک ایسا دریا بھیج دے، ایسا شفاف دریا مجھے بھیج دے. شفاف پانی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے. تو ایک ایسا دریا بھیج دے پانی کا، جس سے میں اپنی غلاظت دھو سکوں، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو دھو سکوں میں. تو ایسا مجھ پہ رحم کر دے، ایسا تو مجھ پہ رحم کر دے کہ ایسے مہربانی کا ایسا شفاف دریا مجھ پہ بھیج دے کہ تیری جو مہربانی ہے، جو تیرا کرم ہے، وہ کیا ہے؟ بے کرائم، بے انتہا تو کرم کرنے والا ہے. تو بے انتہا جب تو کرم کرنے والا ہے، تو جو تیرا لطف عمیم ہے وہ کیا ہے؟ سب پر عام ہے. تو مجھ پر بھی تو ایک لطف، یہ کرم کر دے. تو یہ جو لطف کرم ہے، یہ جو عنایات ہیں، یہ مجھ پہ ہو جائیں. تو یہ جو لطف تیرا جو کرم ہے، اس کا لطف میں اٹھا سکوں. تو یہ تو مجھ پہ کرم کر دے تاکہ میں بھی اپنی غلاظت کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو یہاں پر اس دریا میں دھو سکوں، یعنی اپنے گناہوں کو مٹا سکوں. تو اس طریقے سے شاعرہ یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں. دیکھیں کتنا بہترین یہ شعر ہے. چلیے اب دیکھ لیجئے آگے کا جو شعر ہے. آ کے میرے آنسوؤں کو پونچھ دے، آ کے میرے آنسوؤں کو پونچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں. آ کے میرے آنسوؤں کو پونچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں. دیکھیں کس بہترین انداز میں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی تو ہو جو کہ میرے آنسوؤں کو پوچھے، کوئی تو آئے میرے قریب، میرے دکھوں کے بارے میں پوچھے، مجھ سے پوچھے کہ میرے دکھ درد کا مداوع کرے. کوئی تو آئے میرے آنسوؤں کو پوچھنے والا، مجھے دلاسا دینے والا. میں کب تلک یوں ہی روتی رہوں، کب تلک میں تنہا بیٹھی روتی رہوں، کوئی تو میری مدد کرے. تو اس طریقے سے شاعرہ یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ اے میرے رب، کوئی تو میرے آنسوؤں کا پوچھنے والا ہو، میں کب تلک یوں ہی تنہا بیٹھی روتی رہوں اپنے درد کے لیے. تو آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں. اس طریقے اس بہترین انداز میں شاعرہ نے یہاں پہ کہا ہے. اور دیکھیے جو نیکسٹ شعر ہے وہ کیا ہے؟ کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں، گھل گئی مٹی میں میری چادریں، تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں. دیکھیے کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں. تو اللہ رب العزت کی طرف، یہاں پر عرش سے مراد دیکھیے شاعرہ کی کیا ہے؟ یہاں اللہ رب العزت سے آج میں اپنے دکھوں کا، اپنے درد کو بیان کر رہی ہوں، اور کھل کر میں رب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی ہوں.
اپنی غلطیوں کو بتا رہی ہوں کہ مجھے آج خوف نہیں لگ رہا ہے کہ میں رب کے اتنے قریب ہو کر بات کر رہی ہوں کہ عرش کی بے باکیاں کھل گئی ہیں، عرش کی بے باکیاں. تو یہاں پر جو خوف، جو ڈر، خشیت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا جو ڈر خوف ہوتا ہے بندے پر طاری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے انسان ڈرتا ہے. تو ڈرتے ڈرتے جب ہم رب کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں، ہم اس خوف سے آزاد ہو کر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب کے آگے عز و انکساری سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، تو ہی ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، مٹانے والا ہے. تو یہاں پر شاعرہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں. اور دیکھیے جو مصرع ہے، جو شعر ہے، گھل گئی مٹی میں میری چادریں، تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں. تو شاعرہ یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر جو میری چادریں ہیں وہ کیا ہیں، مٹی میں گھل گئی ہیں. تو یہاں پر وقت جو ہے زندگی کا سرکتا جاتا ہے، تو ہم یوں ہی دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ایسا کہ کسی کا یہ ہے کیا نہیں. تو ہر ایک کو آنا ہے اور پھر جانا ہے. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو ہم جو وقت گزارتے ہیں، تو جو گھڑیاں، جو عمر کی گھڑیاں ہماری کٹتی جاتی ہیں، جو عمر سرکتے جاتی ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہماری عمر ختم ہو جا رہی ہے. تو یہاں پر شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ گھل گئی مٹی میں میری چادریں، وقت آ چکا ہے، تو اگر چاہے تو میں دل میں رہوں، کہ تو اگر چاہے تو میں دل میں رہ سکتی ہوں. تو اس طریقے سے شاعرہ یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اشعار ہیں اس کو پڑھ کر اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے طلبہ. ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں. دیکھیے تو یہاں پر جو ہے کالی ہواؤں کا زور و شور ہے، تو میں دریا کا رستہ نہیں روک سکتی. تو کسی تکلیف یا کسی پریشانی کو ہم اس کو نہیں روک سکتے، یا کسی مشکل کام کو ہم اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. تو ہر چیز ہونی ہے، اپنے وقت پر ہونی ہے. تو ہر طرف کیا ہے، کالی ہوا کا زور ہے. تو ہوائیں جو ہیں وہ تیز و تند ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے دریا بھی بہتے رہتا ہے. تو یہ زندگی بھی یوں ہی چلتی رہتی ہے، تو ہم اس کو نہیں روک سکتے کسی مقام پر. تو یہ زندگی چلتے جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے. تو اس طریقے سے شاعرہ یہاں پر کہتی ہیں کہ ہر طرف کالی ہوا کا زور ہے، کیسے میں دریا کا رستہ روک لوں. تو یہ غزل جو ہے طلبہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ اشعار بھی آپ نے بخوبی سمجھ لیے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پر جو غزل ہے اس کو ہم نے ترنم سے بھی پڑھا ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیے اور اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیے گا. بندگی کے ڈھنگ ایسے سیکھ لوں، دار پر چڑھتے ہوئے سجدہ کروں. روگ میں نے پال رکھے ہیں یہاں، اور کیا دنیا سے میں شکوا کروں. بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں. آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے. کب تلک میں درد سے روتی رہوں، کب تلک میں درد سے روتی رہوں. کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، کھل گئی ہیں عرش کی بے باکیاں، آسماں کے خوف سے آزاد ہوں. گھل گئی مٹی میں میری چادریں،
गई मिट्टी में मेरी चादरें, तू अगर चाहे तो मैं दिल में रहूं, तू अगर चाहे तो मैं दिल में रहूं। हर तरफ काली हवा का जोर है, हर तरफ काली हवा का जोर है। कैसे मैं दरिया का रास्ता रोक लूं, कैसे मैं दरिया का रास्ता रोक लूं, कैसे मैं दरिया का रास्ता रोक लूं। शुक्रिया। चलिए, तो उससे पहले हम जो है आपको अल्फाज व माने बता देते हैं। अल्फाज व माने देख लीजिए तलबा। तो बंदगी क्या है? इबादत, आदाब। बंदगी के माने क्या है? इबादत, आदाब। और शिकवा जो है गिला, शिकायत, गिला या शिकायत। और ढंग से क्या है? ढंग से मुराद क्या है? तरीका, सलीका। ढंग किसे कहते हैं? तरीका या सलीके को कहते हैं। तो हम कहते हैं ना अक्सर ढंग से काम कीजिए, ढंग सीखिए। तो ये सारी चीजें ढंग जो है सलीका, तरीका है। शफाफ जो है निहायत साफ। शफाफ से मुराद क्या है? निहायत साफ। और दार से मुराद क्या है? सूली या फांसी है, सूली या फांसी है। चलिए तलबा आगे देख लीजिए। गिलाजत जो है वो क्या है? गंदगी, नापाकी है। गिलाजत से मुराद क्या है? गंदगी, नापाकी। रोग, दुख, बीमारी। रोग से मुराद दुख और बीमारी। बेबाकियां, बेबाकी की जमा बेखौफी या बहादुरी। बेबाकी की जमा क्या है? बेबाकियां हैं। तो यहाँ पर बेबाकी से मुराद क्या है? बेखौफी या बहादुरी है, बेखौफी या बहादुरी है। तो ये अल्फाज माने ही तलबा, इसको अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं और हर एक लफ्ज को आप अपनी बयाज में लिखिएगा और उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो सके तो उसको जुमलों में भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये तमाम अल्फाज माने थे जो कि आपने पढ़ लिए। अब देखिए अजदाद भी हम जान लेते हैं। तो इन अल्फाज के अजदाद लिखिए। तो अपनी बयाज में इसको लिखना है आपको ढंग, बेढंग। ढंग, बेढंग। ढंग का जिद क्या है? बेढंग है। ढंग का मुतरादिफ क्या था? सलीका, तरीका था। तो अब यहाँ जिद अजदाद हम पढ़ रहे हैं। तो अजदाद जिद क्या है? बेढंग, बेढंगा बोलते ना हम, ढंग, ढंग वाला और बेढंग, ढंग, बेढंग। चलिए शफाफ, धुंधला। शफाफ जो है वो धुंधला। और दर्द, दुख, दर्द, दुख। अर्श, फर्श, अर्श, फर्श। और काली, उजली या सफेदी। तो इस तरीके से ये जो अजदाद हैं हमने आपके लिए बता दिए हैं। ढंग, बेढंग, शफाफ, धुंधला, दर्द, दुख, अर्श, फर्श, काली, उजली या सफेदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन अल्फाज की जिन्स बताइए। इन अल्फाज की जिन्स बताइए। तो जिन्स आपको बतानी है। दार मुजक्कर है और सजदा मुअन्नस है। रोग मुजक्कर है और गिलाजत मुअन्नस है। दार क्या है? मुजक्कर, सजदा मुअन्नस, रोग मुजक्कर और गिलाजत क्या है? मुअन्नस है। चलिए अब इन अल्फाज के मुतरादिफात भी आपको लिखने हैं अपनी बयाज में। तो उसको भी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा तलबा। तो बंदगी जो है वो इबादत या इताअत है। बंदगी के माने क्या है? इबादत या इताअत के हैं। इताअत से मुराद क्या है? फर्मा बरदारी। फर्मा बरदारी को क्या कहेंगे हम? इताअत कहेंगे। इबादत, बंदगी, इबादत, इताअत, ये मुतरादिफात हैं। और दुनिया, कायनात, जहां, आलम। दुनिया को हम कायनात भी बोलते हैं और जहां भी बोलते हैं और आलम भी बोलते हैं, है ना। तो दुनिया क्या है? कायनात, जहां, आलम है। और देखिए खौफ क्या है? डर है। खौफ से मुराद क्या है? डर। और देखिए बेबाक भी बोल सकते हैं। आंसू, अश्क। आंसू जो है अश्क, आंसू हमारे क्या कहलाते हैं? अश्क।
اور راستہ کیا ہے؟ سڑک. راستہ سڑک. چلیے مترادفات سے آپ واقف ہو گئے. اب سوالات و جوابات ہوں گے. یہاں پر ان اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے. بھیج ایک دریا مجھے شفاف سا، میں بھی کچھ اپنی غلاظت دھو سکوں. تو یہاں پر جو جواب ہے وہ آپ نے دے دیا ہوگا. تو یہ جواب آپ کے بیاض میں بھی آپ کو لکھنا ہے. شاعرہ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ میرے لیے بھی کوئی صاف و شفاف دریا بھیج دے تاکہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، گناہوں سے پاک ہو جاؤں. تو اس میں اس شعر کا مطلب آپ کو اپنی بیاض میں لکھنا ہے. اچھا چلیے دوسرا جو مصرع ہے اس کا بھی آپ کو تشریح کرنا ہے. اس کو بھی آپ نے آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے کب تلک میں درد سے روتی رہوں. آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے کب تلک میں درد سے روتی رہوں. تو اس کا جو تشریح آپ نے کی ہے طلبہ شاید وہ ایسے ہی ہوگی کہ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ میں کب تک ایسے ہی روتی رہوں، میں کب تک ایسے ہی روتی رہوں، میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے اور میرے آنسو تھم جائیں. میرے آنسو کیا ہیں؟ تھم جائیں. کوئی تو میرے آنسو پونچھ دے، کوئی تو آ کر میرے آنسوؤں کو پونچھ دے. تو شاعرہ اس میں کیا کہہ رہی ہیں کہ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ میں کب تلک ایسے ہی روتی رہوں، میرے دل کو قرار آ جائے اور میرے آنسو تھم جائیں، کوئی تو میرے آنسو پونچھ دے. تو یہ آپ کا شعر کی تشریح ہو گئی. اب کوئز ٹائم ہے آپ کے لیے. تو آپ نے جوابات دینے ہیں طلبہ. تو امید ہے آپ دیں گے جوابات. چلیے پہلا جو سوال ہے، بندگی کا ڈھنگ کس طرح سیکھنا چاہیے؟ بندگی کا ڈھنگ کس طرح سیکھنا چاہیے؟ یاد آ گیا آپ کو جواب؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں. بندگی کا ڈھنگ اس طرح سیکھنا چاہیے کہ موت بھی اگر سر پر ہے تو ہم اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہوں. بندگی کا ڈھنگ اس طرح سیکھنا چاہیے کہ موت بھی اگر سر پر ہے تو ہم اللہ رب العزت کے آگے کیا کریں؟ سجدہ کریں، سجدہ ریز ہو جائیں. تو یہ آپ کا جواب صحیح ہے. اور دوسرا جو سوال ہے اس کا جواب دے دیجئے. شاعرہ دنیا سے شکوہ کیوں کرنا نہیں چاہتی؟ شاعرہ دنیا سے شکوہ کیوں کرنا نہیں چاہتی یا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ تو جواب آپ نے دے دیا ہوگا. تو بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. شاعرہ کے مطابق جو دکھ اس کے پاس ہیں وہ کہیں اس کی تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں، وہ اس کی تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں، اس لیے دنیا والوں سے اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا. تو یہ بھی آپ اپنی بیاض میں نوٹ کر لیجئے گا. اور کس کی بے باکیاں کھل گئی ہیں؟ بتائیے تو کس کی بے باکیاں کھل گئی ہیں؟ یاد آ گیا جواب آپ کو؟ امید ہے صحیح جواب دیا ہوگا آپ نے. بالکل صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا. عرش کی بے باکیاں کھل گئی ہیں، عرش کی بے باکیاں کھل گئی ہیں. بالکل صحیح جواب ہے یہ آپ کا. اور چلیے دوسرا چیک کر لیتے ہیں. اب سوال جو ہے ہمارا، شاعرہ کی چادریں کس میں گھل گئی ہیں؟ شاعرہ کی چادریں کس میں گھل گئی ہیں؟ بتائیے جواب. بول دیا آپ نے جواب؟ جی بالکل صحیح کہا ہوگا آپ نے. صحیح جواب ہے آپ کا. شاعرہ کی چادریں مٹی میں گھل گئی ہیں. شاعرہ کی چادریں کس میں گھل گئی ہیں؟ مٹی میں گھل گئی ہیں. بالکل صحیح جواب ہے یہ آپ کا. اور دیکھیے، شاعرہ دریا کا راستہ روک لینے سے کیوں قاصر ہیں؟ شاعرہ دریا کا راستہ روک لینے سے کیوں قاصر ہیں؟ بتائیے جواب. صحیح جواب ہے، شاعرہ دریا کا راستہ روک لینے سے قاصر ہیں کیونکہ ہر طرف کیا ہے؟ کالی ہوا کا زور ہے. بالکل صحیح جواب ہے طلبہ یہ. شاعرہ دریا کا راستہ روک لینے سے قاصر ہیں کیونکہ ہر طرف کیا ہے؟ کالی ہوا کا زور ہے. صحیح کہا آپ نے. یہ صحیح جواب ہے آپ کا. چلیے ہم آگے اب اکتسابی جو محاصل ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ. طلبہ شائستہ یوسف کے تعارف سے واقف ہوئے اور شائستہ یوسف کے تصانیف سے واقف ہوئے، اور پھر آپ شائستہ یوسف کے شاعری کے خصوصیات سے واقف ہوئے، پھر کیا ہے شائستہ یوسف کی غزل سے آپ واقف ہوئے، پھر اضافی معلومات آپ نے حاصل کیے، سوالات و جوابات، ازداد، جنس، مترادفات، الفاظ و معنی وغیرہ سے آپ واقف ہوئے ہیں. تو گھر پر کام لے لیجئے. بندگی کا ڈھنگ کس طرح سیکھنا چاہیے؟ یہ پہلا سوال ہے آپ کا.
دوسرا جو سوال ہے شاعرہ دنیا سے شکوہ کیوں کرنا نہیں چاہتی اور شاعرہ کی چادریں کس میں گل گئی ہیں. اور دیکھیے چوتھا جو سوال ہے شاعرہ دریا کا راستہ روک لینے سے کیوں قاصر ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ گھر پر بیٹھ کر ان تمام سوالات کے جوابات اپنی بیانوں میں درج کیجیے گا, لکھیے گا. چلیے طلبہ, تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے وداع لیتے ہیں. تو بس وہی لمحہ آنکھ دیکھے گی, بس وہی لمحہ آنکھ دیکھے گی جس پہ لکھا ہوا ہو نام اپنا. شائستہ یوسف کا یہ بہترین شعر ہے. تو اس شعر کے ساتھ آج ہم وداع لیتے ہیں آپ سے. آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی امید کرتی ہوں میں. انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملیں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے وداع لیتے ہیں طلبہ. تو اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.